बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान सिकंदर लोदी एपिसोड 2। नीर सिंह को खुद तो सिकंदर लोदी के हाथों बदतरीन शिकस्त हो चुकी थी और वो सिकंदर लोदी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने बिहार के हुक्मरान हुसैन शर्की की तरफ तेज रफ्तार कासिद भिजवाए और उस पर इंकशाफ किया कि सिकंदर लोदी अपने लश्कर के साथ इन इलाकों की तरफ आया हुआ है। लगातार बागियों और सरकशों के खिलाफ मसरूफ रहने की वजह से उसके लश्करी थक चुके हैं। लश्कर के बहुत से घोड़े मर चुके हैं, जो बाकी बचे हैं वो भी थके मांदे हैं। लिहाजा इस मौके पर अगर बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की सुल्तान सिकंदर लोदी पर हमलावर हो जाए तो उसे शिकस्त देकर उसकी जगह हिंदुस्तान का शहंशाह बन सकता है। राजा राय बलदर के बेटे के उस पैगाम को पाकर बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की खुश हुआ। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। सुल्तान सिकंदर लोदी पर हमलावर होने के लिए उसने दरियाए गंगा का रुख किया था। सिकंदर लोदी के मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने भी सिकंदर लोदी को खबर कर दी थी कि बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की उस पर हमलावर होकर उसके लश्करियों और घोड़ों की थकावट से फायदा उठाना चाहता है। ये सूरत हाल देखते हुए सिकंदर लोदी भी बड़ी तेजी से हरकत में आया। जल्दी जल्दी उसने दरियाए गंगा को पार किया। उस वक्त तक हुसैन शर्की भी अपने लश्कर के साथ बनारस से लगभग 18 कोस के फासले पर पहुंच चुका था। वहीं सिकंदर लोदी उसके लश्कर की राह रोक कर खड़ा हो गया। इस तरह बनारस से 18 कोस दूर खुले मैदानों में बिहार के हुक्मरान हुसैन शर्की और सिकंदर लोदी के दरमियान खौफनाक जंग हुई। उस खूनरेज जंग के नतीजे में बिहार के हुक्मरान हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पटना की तरफ भागा। सिकंदर लोदी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा उस जगह छोड़ा जहां जंग हुई थी, ताकि दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया जाए, और खुद 1 लाख लश्करियों के साथ वो बिहार के हुक्मरान सुल्तान शर्की के ताकुब में लग गया था। इसी दौरान हुसैन शर्की बिहार के इलाकों में दाखिल हो गया। ये सूरत हाल देखते हुए सिकंदर लोदी फिर बनारस की तरफ आया जहां जंग हुई थी। वहां पहुंचा और लश्कर के दूसरे हिस्से को भी अपने साथ लिया और पूरे लश्कर के साथ एक बार फिर उसने बिहार का रुख किया। जिस वक्त सिकंदर लोदी हुसैन शर्की का ताकुब तर्क करके बनारस की तरफ गया था, तब हुसैन शर्की ने अंदाजा लगाया था कि सिकंदर लोदी उस पर हमलावर नहीं होगा, लिहाजा उसकी जान बच गई है। लेकिन जब पूरे लश्कर को लेकर सिकंदर लोदी फिर बिहार की तरफ बढ़ा, तब हुसैन शर्की बड़ा परेशान हुआ। यह सूरत हाल देखते हुए हुसैन शर्की ने अपने एक सालार को अपनी जगह बिहार में मुकर्रर किया। उस सालार का नाम मलिक खंदू था और खुद हुसैन शर्की लखनौती शहर के नवाह में एक जगह खल गांव की तरफ भागा। जिस इलाके की तरफ हुसैन शर्की भागा था वो इलाका क्योंकि बंगाल का था। बंगाल का हुक्मरान उन दिनों एक शख्स अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने हुसैन शर्की की बड़ी आओ भगत की, उसके आराम और आसाइश का पूरा एहतमाम किया, हर चीज उसे मुहैया की। सिकंदर लोदी को जब खबर हुई कि बिहार का हुक्मरान हुसैन शर्की बंगाल के हुक्मरान की पनाह में चला गया है, तब उसने उसका ताकुब तर्क कर दिया। वो पलटकर बिहार में वापस आया। बिहार में उस वक्त हुसैन शर्की का सालार मलिक खंदू एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मुतय्यन था। सिकंदर लोदी मलिक खंदू पर हमलावर हुआ, उसे बदतरीन शिकस्त दी। शिकस्त उठाकर मलिक खंदू भाग खड़ा हुआ। इस तरह बिहार के पूरे इलाके को सिकंदर लोदी ने अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया था। बिहार पर कब्जा करने के बाद सिकंदर लोदी ने अपने एक सालार मोहब्बत खान को चंद दूसरे सालारों और उमरा के साथ बिहार में छोड़ा और खुद दरवेशपुर पहुंचा। वहां उसे खबर मिली कि उन इलाकों में तरहट का राजा बड़ी ताकत और कुव्वत रखता है, उसे भी जेर और मती करना चाहिए। ये ना हो कि आने वाले दिनों में किसी मौके पर वो सरकशी इख्तियार करे या सिकंदर लोदी के दुश्मनों के साथ मिलकर सिकंदर लोदी के इलाकों में हालात खराब करने की कोशिश करे। ये सुनकर सिकंदर लोदी ने दरवेशपुर से तरहट के इलाके का रुख किया। उसके साथ उस वक्त बहुत बड़ा लश्कर था। तरहट के राजा को जब खबर हुई कि सिकंदर लोदी अपने लश्कर के साथ उसकी तरफ रुख कर रहा है, तब वो बड़ा खौफजदा हुआ। अपने शहर से निकलकर राजा ने बेहतरीन अंदाज में सिकंदर लोदी का इस्तकबाल किया। साथ ही एक भारी रकम भी खिराज के तौर पर सालाना सिकंदर लोदी को अदा करने का वादा किया। उसके उस सलूक से सिकंदर लोदी बड़ा खुश हुआ। अपने सालार मुबारक खान लोहानी को खिराज की रकम वसूल करने के लिए उसने तरहट ही में रहने दिया और खुद अपने लश्कर के साथ वापस दरवेशपुर पहुंच गया। दरवेशपुर में कयाम के दौरान सिकंदर लोदी बंगाल पर हमलावर होने से मुतालिक सोचने लगा। वो ये ख्याल कर रहा था कि उसने बिहार पर तो कब्जा कर लिया है और बिहार को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। साथ ही वो ये भी सोचने पर मजबूर था कि अगर अपने लश्कर को लेकर वो बिहार से निकल जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो जाएंगे। इसलिए कि बिहार के साबिक हुक्मरान हुसैन शर्की ने बंगाल के हुक्मरान अलाउद्दीन के पास कयाम किया हुआ था और बंगाल का हुक्मरान अलाउद्दीन पूरी तरह उसकी तरफदारी कर रहा था, बल्कि उसकी आओ भगत में भी मसरूफ था।
لہٰذا سکندر لودھی کو یقین تھا کہ اگر ان حالات میں اس نے ان علاقوں کو جوں کا توں چھوڑ کر دہلی کا رخ کرنے کی کوشش کی تو اس کی غیر موجودگی میں بنگال کا حکمران علاؤ الدین اور بہار کا سابق حکمران حسین چرکی مل کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں گے، اور سکندر لودھی جو اپنا لشکر بہار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جائے گا اس پر حملہ آور ہو کر دوبارہ بہار پر قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح نہ صرف سکندر لودھی کے ہاتھوں سے بہار نکل جائے گا بلکہ بہار میں جو لشکری وہ مقرر کر کے جائے گا ان کا بھی علاؤ الدین اور حسین چرکی قتل عام کر دیں گے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے درویش پور میں قیام کرتے ہوئے سکندر لودھی نے بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے درویش پور سے بہار کا رخ کیا اور بہار کے ایک مقام پر جا کر اس نے پورے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف بنگال کے حکمران علاؤ الدین کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان سکندر لودھی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر چکا ہے، اور بہار کی طرح وہ بنگال کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بناتے ہوئے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے سکندر لودھی کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سکندر لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے علاؤ الدین نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے بیٹے دانیال کو سونپی۔ اس طرح علاؤ الدین کا بیٹا دانیال ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلطان سکندر لودھی کے ساتھ معرکہ آرائی کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف سکندر لودھی نے بھی اپنے لشکر کی کمانداری اپنے سالاروں میں سے محمود خان لودھی اور مبارک خان لوہانی کے سپرد کی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر بنگال کے حکمران علاؤ الدین کے بیٹے دانیال کا مقابلہ کریں۔ باڑہ نام کے قصبے کے قریب دونوں لشکریوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ یہ بڑا ہولناک ٹکراؤ تھا، لیکن اس ٹکراؤ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ نہ سکندر لودھی کا لشکر فتح مند ہو کر سامنے آیا، نہ ہی حاکم بنگال علاؤ الدین کے لشکر نے ہار مانی تھی۔ شام تک ہونے والی جنگ کے بعد دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ دونوں طرف کے لشکری پریشان تھے کہ اگر اسی طرح جنگ جاری رہی تو یہ جنگ طول بھی پکڑ سکتی ہے۔ اگلے روز جنگ شروع ہونے سے پہلے حاکم بنگال علاؤ الدین کے بیٹے دانیال کی طرف سے کچھ سرکردہ لوگ سلطان سکندر لودھی کے لشکر میں آئے اور انہوں نے سکندر لودھی کے سالار محمود لودھی اور مبارک خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب دانیال کے ان سفیروں کو محمود لودھی اور مبارک خان کے سامنے پیش کیا گیا تب ان سفیروں نے اپنے سالار دانیال کی طرف سے محمود لودھی اور مبارک خان کو یہ پیغام دیا: آج دن بھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں اور کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو دونوں طرف کے لشکری خواہ میں مارے جائیں گے، دونوں لشکروں کا نقصان ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سفیروں نے محمود لودھی اور مبارک خان کے سامنے یہ بھی تجویز پیش کی کہ ان کے سالار اعلیٰ دانیال کی خواہش ہے کہ دونوں لشکریوں کی آپس میں صلح ہو جائے، جنگ موقوف کر دی جائے، اور یہ کہ آئندہ کے لیے دونوں فریقین ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ ایک دوسرے کے علاقوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دیں گے۔ حاکم بنگال کے بیٹے دانیال کی طرف سے یہ بہترین تجویز تھی، اس طرح ان علاقوں میں امن قائم ہو سکتا تھا۔ محمود خان لودھی اور مبارک خان کیونکہ یہ فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں تھے، جبکہ سکندر لودھی ان دنوں درویش پور میں قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا جو تجویز بنگال کے حکمران علاؤ الدین کے بیٹے دانیال نے پیش کی تھی وہ تجویز تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے درویش پور میں سکندر لودھی کو پہنچائی گئی اور اس کا فیصلہ طلب کیا گیا۔ دانیال کی تجویزیں جب سکندر لودھی کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے بھی بہتری اسی میں سمجھی کہ جنگ کو موقوف کر دیا جائے، اور یہ کہ دونوں حکمران ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کریں، اور یہ کہ بنگال کا اگر کوئی باغی سکندر لودھی کے ہاں پناہ لینے کی کوشش کرے تو اسے پناہ نہ دی جائے۔ اس طرح سکندر لودھی کا کوئی باغی بنگال میں داخل ہونا چاہے تو بنگال والے اسے قبول نہ کریں۔ سکندر لودھی نے ان تجویزوں کو قبول کر لیا اور اپنی منظوری ان قاصدوں کے ذریعے محمود لودھی اور مبارک خان کو بھجوا دی۔ اس طرح یہ ٹکراؤ، یہ جنگ موقوف ہوئی۔ محمود خان لودھی اور مبارک خان دونوں اپنے لشکر کو لے کر سکندر لودھی کے پاس واپس آ گئے۔ مبارک خان لوہانی سکندر لودھی کے بہترین سالاروں میں سے تھا۔ جب بنگال کے حکمران کے بیٹے دانیال سے صلح کرنے کے بعد وہ محمود خان لودھی کے ساتھ درویش پور پہنچا تو درویش پور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کی وجہ سے سلطان سکندر لودھی چند ہفتوں تک درویش پور ہی میں قیام کیے رہا۔ اس کے یہاں قیام کے دوران سکندر لودھی نے مبارک خان لوہانی کے بیٹے اعظم ہمایوں کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا، جبکہ مبارک خان کے دوسرے بیٹے دریا خان کو بہار کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس عرصے میں سکندر لودھی نے ایک ایسا حکم جاری کیا جو کم از کم ہندوستان میں نیا اور انوکھا خیال کیا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ ان دنوں اناج کی بہت کمی محسوس ہونے لگی، قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، لہٰذا سکندر لودھی نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے غلہ کی زکوٰۃ بالکل بند کر دی اور تمام دارالسلطنت میں یہ فرمان جاری ہو گیا۔ اسی زمانے سے غلے کی زکوٰۃ دینا ہر کسی نے موقوف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی سکندر لودھی سارنگ نام کے ایک موضع کی طرف گیا اور اس قصبے کے گرد و نواح کے علاقے میں
جن زمینداروں نے یوں ہی بہت سی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ زمینیں بیکار پڑی ہوئی تھی اور ان زمینوں سے کوئی آمدنی نہ ہوتی تھی۔ وہ ساری زمینیں سکندر لودھی نے اپنے امرا میں تقسیم کر دیں اور ان زمینوں کو اس نے آباد کرنے کا حکم دیا تاکہ ان زمینوں سے اناج پیدا ہو اور غلے کی قلت کا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سکندر لودھی مچھلی گڑھ سے ہوتا ہوا جونپور پہنچ گیا۔ جونپور سے سکندر لودھی نے پٹنہ کے راجہ سالبان کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے عقد میں داخل کر دے۔ سالبان کی بیٹی انتہا درجے کی حسین اور خوبصورت تھی اور اس کے حسن اور خوبصورتی کے چرچے سکندر تک پہنچے تھے۔ سالبان نے اپنی بیٹی سکندر لودھی کے حرم میں داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار سکندر لودھی کو بڑا ناگوار گزرا، لہٰذا بدلہ لینے کے لیے وہ پٹنہ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی آبادی کا دور دور تک نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس طرح پٹنہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ سالبان کے انکار کی وجہ سے سکندر لودھی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ پٹنہ کے ان واقعات کے بعد سلطان سکندر لودھی کے لیے ایک اور نئی مصیبت اٹھ کھڑی ہوا یوں کہ سلطان سکندر لودھی نے اپنے بھائی باربک شاہ کی جگہ جونپور کا حاکم ایک شخص مبارک خان موجی کو مقرر کیا تھا۔ اس مبارک خان موجی نے سرکاری مال و دولت میں انتہا درجے کی خیانت کی اور جب اس سے حساب طلب کیا گیا تو وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے وقت گزارنے لگا۔ سکندر لودھی کو جب اصل حالات کا علم ہوا اور اسے بتایا گیا کہ مبارک خان موجی جونپور کے خزانے سے کافی بڑی بڑی رقمیں لے کر بددیانتی اور خیانت کا مرتکب ہوا ہے، تب سکندر لودھی بڑا برہم اور غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے چند امرا کی ایک جماعت مقرر کی اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جونپور کے حاکم مبارک خان موجی سے سرکاری رقم کا پورا حساب لیا جائے۔ مبارک خان موجی کے بہت سے افغان امرا اور سردار ہم نوا اور ساتھی تھے۔ سکندر لودھی نے جب مبارک خان کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم دیا تو مبارک خان موجی کے جو طرفدار افغان سالار اور امرا تھے وہ یہ حکم سن کر بڑے برہم اور رنجیدہ ہوئے۔ اس طرح ان افغان امرا نے اندر ہی اندر سلطان سکندر لودھی کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکندر لودھی اور افغان امرا کے درمیان کھلم کھلا نفرت و بیزاری کا طوفان کھڑا کر دیا۔ ہوا یوں کہ سکندر لودھی ایک روز چوغان کھیلنے کے لیے نکلا۔ حسن اتفاق سے راستے میں ہیبت خان شیروانی کی چوغان سے دریا خان کا بیٹا سلیمان خان ٹکرا گیا اور زخمی ہوا۔ چوغان سے سلیمان کے سر پر کاری ضرب لگی۔ اس واقعے سے ہیبت خان شیروانی اور دریا خان کے بیٹے سلیمان خان کے درمیان ایک طرح سے تنازع اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور آپس میں رنجش پیدا ہو گئی۔ ہیبت خان شیروانی سلطان سکندر لودھی کے مخالف امرا میں سے ایک تھا۔ اس طرح سکندر لودھی کے حامی اور مخالف امرا میں ایک طرح سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چند دن بعد پھر چوغان کھیلنے کے دوران سلیمان خان کے حامی خضر خان نے اپنی چوغان ہیبت خان کے سر پر جان بوجھ کر دے ماری۔ اس کی اس حرکت سے امرا اور سرداروں کے درمیان ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان سکندر لودھی کا سالار محمود خان لودھی اس وقت تو ہیبت خان کو سمجھا بجھا کر اور تسلی دے کر گھر لے گیا جس وقت خضر خان نے ہیبت خان کے سر پر چوغان ماری تھی۔ اس وقت چوغان کے میدان میں سلطان سکندر لودھی بھی موجود تھا، لیکن میدان کے اندر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ چاپ اپنے محل کی طرف چلا گیا تھا۔ 2-3 دن تک تو یہ معاملہ دبا رہا، اندر ہی اندر مخالف اور سرکشی کی کھچڑی پکتی رہی۔ 4 دن کے بعد سلطان سکندر لودھی اپنے حامی امرا کے ساتھ پھر چوغان بازی کے لیے نکلا۔ چوغان کھیلنے کا جو میدان تھا اس کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس راستے کے کنارے اس وقت ہیبت خان کا ایک رشتہ دار شمس خان کھڑا تھا۔ وہ انتہا درجے کے غصے اور غضب کی حالت میں تھا۔ خضر خان نے کیونکہ ہیبت خان کے سر پر چوغان ماری تھی اور اس وقت خضر خان سلطان سکندر لودھی کے ساتھ ہی چوغان بازی کے میدان کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا شمس خان نے خضر خان کو دیکھتے ہی فوراً اپنی چوغان خضر خان کے سر پر دے ماری۔ شمس خان کی اس حرکت پر سلطان سکندر لودھی کو بے حد غصہ آیا، انتہا درجے کا برہم ہوا۔ اس نے یہ سوچا کہ ان امرا کے نزدیک میرا کوئی احترام ہی نہیں ہے کہ میری ہی موجودگی میں میرے حامی خضر خان کے سر پر چوغان دے ماری۔ یہ سوچتے ہوئے سلطان سکندر لودھی اپنے گھوڑے سے اترا اور شمس خان جس نے خضر خان کو چوغان ماری تھی اس پر جوتوں اور لاتوں کی سکندر لودھی نے بارش کر دی تھی۔ شمس خان کو سلطان سکندر لودھی نے مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر اپنے ساتھی امرا کے ساتھ چوغان کھیلے بغیر محل کی طرف چلا گیا۔ لگاتار یہ واقعات ہونے کی وجہ سے سلطان سکندر لودھی اپنے امرا کی طرف سے کسی حد تک بد دل ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ آج کچھ امرا اس کے حامی امرا کے خلاف حرکت میں آئے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کل وہ خود اس کے خلاف بھی حرکت میں آ سکتے ہیں اور اسے تخت و تاج سے محروم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سکندر لودھی کو جن اراکین اور امرا پر اپنا اعتماد اور بھروسہ تھا اور جنہیں وہ اپنا بہی خواہ اور طرفدار سمجھتا تھا ان کو اپنی پاسبانی اور حفاظت پر مقرر کیا۔ چنانچہ وہ سالار اور امرا ہتھیار بند ہو کر رات بھر سکندر لودھی کی پاسبانی کے لیے مستعد رہنے لگے۔ اس دوران ہیبت خان شیروانی اندر ہی اندر حرکت میں آیا۔ بہت سے افغان سالاروں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سکندر لودھی کو ہر صورت میں تخت و تاج سے محروم کر کے رہے گا۔
اس سلسلے میں پہلے اس نے اپنے حامی افغان امراء سے مشورہ کیا، اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ہیبت خان شیروانی نے تیز رفتار قاصد بہلول لودھی کے بیٹے اور سکندر لودھی کے سوتیلے بھائی فتح خان کی طرف روانہ کیے اور اس کے پاس پیغام بھیجا۔ بہت سے امراء اور سالار سکندر لودھی کی حکمرانی سے نالاں ہیں، اسے تخت و تاج سے فوراً اتار دینا چاہتے ہیں، تمہیں اپنا سردار اعلیٰ اور ہندوستان کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر تم چاہو تو سکندر لودھی کو ہٹا کر خود ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، اس سلسلے میں ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ فتح خان کی ماں بھی اس وقت اس کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھی اور یہ دونوں ماں بیٹا ایک افغان سردار طاہر کابلی پر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ یہ طاہر کابلی بھی فتح خان اور اس کی ماں کا بڑا وفادار اور جان نثار تھا۔ ہیبت خان شیروانی کا قاصد جب فتح خان کے پاس پہنچا اور یہ ترغیب دی کہ سکندر لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر کے فتح خان کو بادشاہ بنانے کی راہ ہموار ہو چکی ہے، فتح خان کو یہ بھی ترغیب دی گئی کہ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہو اور سکندر لودھی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دے، اور یہ اعلان ہوتا ہی سکندر لودھی کے بے شمار سالار، امراء اور لشکری فتح خان کے حق میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح فتح خان بغیر کسی مزاحمت کے ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن جائے گا۔ یہ پیغام ملنے کے بعد فتح خان نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا، وہ بڑا سنجیدہ انسان تھا، دھوکہ دہی اور اس طرح کی سازشوں سے دور رہنے والا تھا۔ جب ہیبت خان شیروانی کی طرف سے یہ پیغام ملا تب اس نے اپنی ماں اور اپنے قابل اعتماد امیر طاہر کابلی کو ایک جگہ جمع کیا اور جو پیغام ہیبت خان کی طرف سے آیا تھا وہ انہیں سنایا۔ یہ پیغام سن کر طاہر کابلی اور فتح خان کی ماں بڑے حیران اور کسی قدر پریشان بھی ہوئے۔ اس معاملے پر پہلے فتح خان کی ماں اور طاہر کابلی نے آپس میں مشورہ کیا اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچے تب فتح خان کی ماں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے، جن سرداروں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ تم اپنے بھائی سکندر لودھی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دو، تمہارے ایسا کرنے سے بہت سے افغان امراء تمہارا ساتھ دیں گے اور سکندر لودھی کی جگہ تجھے تخت و تاج کا وارث بنا دیں گے۔ بیٹے، ایسے امراء شرپسند، بے وفا اور عاقبت نااندیش ہوتے ہیں۔ بیٹے، آج یہ امراء صرف اپنے مفاد کی خاطر سکندر لودھی سے نالاں ہو کر تمہیں ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تو کل کو یہی امراء تم سے نالاں ہو کر سکندر لودھی یا کسی اور کو ہندوستان کے تاج و تخت کا مالک بنانے کا تہیہ کر لیں گے۔ بہرحال بیٹے، میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دیتی ہوں کہ ہیبت خان شیروانی اور ان کے ساتھیوں کی سازش میں مت آنا۔ فتح خان کی ماں نے فتح خان کو مزید سمجھایا، وہ امراء اور سالار جو آج تم سے خلوص کا اظہار کر رہے ہیں اور سکندر لودھی کا تختہ الٹنے کے در پہ ہیں، وہ کل تمہارے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں اور تمہاری جان کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی فتح خان کی ماں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا، تو چپکے سے کسی کو بتائے بغیر دہلی کا رخ کر وہاں اپنے بھائی سکندر لودھی سے ملاقات کرو۔ غدار سالاروں نے جو تمہیں تخت و تاج پر قابض ہونے کی تجویز دی ہے اس کی تفصیل سکندر لودھی سے کہہ دے۔ سکندر لودھی کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ اس کے امراء اور کچھ سالار اس کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں اور یہ کہ اندرون خانہ اس کے خلاف کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کے مخلص اور بہی خواہ سالار اس کا ساتھ دے رہے تھے، اس کی حفاظت کا بھی انہوں نے خوب انتظام کیا ہوا تھا۔ اس دوران اپنی ماں کی ہدایت پر فتح خان دہلی پہنچا۔ اس کے دہلی پہنچنے پر سکندر لودھی جہاں فکرمند اور پریشان ہوا، وہاں سازشی عناصر بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے فتح خان لودھی کی طرف جو پیغام پہنچایا تھا شاید اسی پیغام کے سلسلے میں وہ دہلی آیا ہے تاکہ ان سے معاملہ طے کریں، اس کے بعد مل کر سکندر لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر دیا جائے۔ فتح خان ان باغی امراء کی امیدوں کے خلاف ان میں سے کسی سے بھی نہ ملا۔ دہلی میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہیبت خان شیروانی اور اس کے ساتھیوں نے جو پیغام اس کی طرف بھجوایا تھا اس کی تفصیل اس نے سکندر لودھی سے کہہ دی تھی۔ سلطان سکندر لودھی اپنے بھائی فتح خان کی اس وفاداری اور جان نثاری پر بے حد خوش ہوا، اسے خوب نوازا۔ ساتھ ہی اس نے ہیبت خان شیروانی اور اس کے ساتھی ان امراء کو جو سازشوں میں مصروف تھے گرفتار کر لیا اور ان سب کو دور افتادہ مقامات کی طرف جلا وطن کر دیا اور ان کی کڑی نگرانی کا بھی اہتمام کر دیا تھا۔ ان سرداروں سے نمٹنے کے بعد سلطان سکندر لودھی کو کسی حد تک سکون ہوا اور وہ دہلی سے نکل کر سنبل کی طرف گیا۔ وہاں اس نے کچھ عرصے قیام کیے رکھا۔ دہلی میں اپنی جگہ ایک شخص اصغر کو انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ سنبل میں قیام کے دوران اپنے قابل اعتماد مخبروں اور بھروسے کے طلائع گروں کے ذریعے سلطان سکندر لودھی کو یہ خبریں پہنچنا شروع ہوئی کہ اصغر خان، جسے وہ اپنی غیر موجودگی میں دہلی کا انتظام درست رکھنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، وہ شہر کے اندر بد کرداری اور بدعمالی پر اترا ہوا ہے۔ یہ خبر ملنے کے ساتھ ہی سکندر لودھی حرکت میں نہیں آیا، اصغر خان کے خلاف کوئی فی الفور کارروائی نہیں کی۔ پہلے اس نے اس معاملے کی چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ دہلی کا وہ حاکم واقعی بدعمالیوں میں ملوث تھا۔ تب اس نے تیز رفتار قاصد ماچی واڑہ کے حاکم خواص خان کی طرف بھجوائے اور اسے حکم دیا کہ وہ فی الفور دہلی روانہ ہو جائے اور دہلی کے ناظم اصغر خان کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔
सिकंदर लोदी का यह हुक्म सुनकर माचीवाड़ा का हाकिम ख्वास खान दहली की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ दहली के नाजिम असगर खान को भी खबर हो चुकी थी कि उसकी बदआमालियों और बद किरदारियों की इतला सुल्तान तक पहुंच चुकी है, और ये कि माचीवाड़ा का हाकिम ख्वास खान उसे गिरफ्तार करने के लिए बड़ी तेजी से दहली की तरफ पेशकदमी किए हुए हैं। यह खबर सुनकर असगर खान बड़ा परेशान हुआ, लिहाजा ख्वास खान के पहुंचने से पहले ही वो दहली से निकला और दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए बड़ी तेजी से सुल्तान सिकंदर लोदी की खिदमत में पहुंच गया, लेकिन वहां भी सुल्तान ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस तरह माचीवाड़ा का हाकिम ख्वास खान दहली पहुंचा और दहली का नज़्मो नस्क उसने अपने हाथ में ले लिया था। जिन दिनों सिकंदर लोदी ने सुंबल शहर में कयाम किया हुआ था, उन दिनों वहां वो अक्सर बेशतर चौगान खेला करता था। जिन दिनों सिकंदर लोदी सुंबल में कयाम किए हुए था, हिंदुस्तान में एक अजीबो गरीब और अनोखा वाकया पेश आया। वो इस तरह के लखनौती शहर का एक हिंदू था, नाम उसका योदन था। वो एक कस्बे कातेन का रहने वाला था। एक बार कुछ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि कातीन के रहने वाले उस हिंदू योदन ने सबके सामने बुलंद आवाज में कह दिया, मुसलमानों का मजहब सच्चा है और हिंदू मजहब भी हक पर है। योदन नाम के उस हिंदू का यह जुमला पूरे लखनौती शहर में मशहूर हो गया। ये बात जब लखनौती शहर के उलमा और शयूख तक पहुंची तो उनमें इख्तिलाफ राय पैदा हो गया। कुछ कहने लगे कि अगर योदन इस्लाम को सच्चा ख्याल करता है तो फिर उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, बाकी उसके खिलाफ फैसला राय देने लगे। इस तरह लखनौती शहर का यह वाकया फितने की सूरत इख्तियार करने लगा था। इस फितने के दो बड़े मुहर्रक थे, एक लखनौती का काजी प्यारे खान और दूसरा लखनौती का आलिम शेख बदर। उन दोनों ने अपना अपना महाज खड़ा कर लिया था। लखनौती का हाकिम सुल्तान सिकंदर लोदी की तरफ से उन दिनों आजम हमायूं था। उसने जब देखा कि योदन नाम के इस हिंदू के बयान से शहर के अंदर एक ना खत्म होने वाला मुबाहिसा, तकरार और मुखालफत चल निकली है, तब उसने इस मामले को हल करने के लिए योदन नाम के उस हिंदू को बुलाया। साथ ही काजी प्यारे खान और शेख बदर दोनों उलमा को भी अपने पास बुलाया और तीनों को उसने कुछ मुहाफिजों के साथ सुंबल शहर में सुल्तान सिकंदर लोदी की तरफ भेज दिया था और सारी सूरत हाल भी कासिदों के जरिए सुल्तान तक पहुंचा दी थी। सुल्तान सिकंदर लोदी इल्मी मुबाहिसे सुनने का बड़ा शौकीन था। जब उलमा किसी मसले पर आपस में बहसो तकरार करते तो वो बड़े गौर से सुना करता था। वैसे वो खुद भी साहिब इल्म था और मजहबी मबाहिस में बड़ी दिलचस्पी लिया करता था। जब ये मामला सुल्तान सिकंदर लोदी के पास सुंबल पहुंचा और साथ ही योदन नाम का हिंदू और लखनौती का आलिम शेख बदर और काजी प्यारे खान भी पहुंच गए, तब ये मामला सुनकर सिकंदर लोदी बड़ा खुश हुआ। इस मामले का फैसला करने के लिए उसने मुख्तलिफ शहरों की तरफ अपने कासिद भिजवाए और जिस जिस शहर में बड़े बड़े उलमा और शयूख थे उन्हें अपने पास सुंबल में तलब कर लिया। जिन लोगों को इस मामले का फैसला करने के लिए सुल्तान सिकंदर लोदी ने सुंबल शहर की तरफ तलब किया था, उनमें मियाँ कादिर बिन ख्वाजा, शेख मियाँ अब्दुल्ला बिन अलादाद, सैयद मोहम्मद बिन सईद खान दहलवी, कुतुबुद्दीन, मुल्ला अल्लादाद, साले सरहिंदी, सैयद अमान, सैयद बहान, बेदार हसन कनौजी, इन सारे उलमा और शयूख के अलावा सिकंदर लोदी के अपने दरबार में जो बड़े बड़े उलमा और साहिब बसीरत थे उन्हें भी तलब किया। इनमें सदरुद्दीन कनौजी, मियाँ अब्दुल रहमान फतेहपुर सेकरोई, मियाँ अजीजुल्लाह सुंबली वगैरह सबको अपने दरबार में तलब कर लिया। जब ये सारे उलमा और दानिश्वर योदन नाम के हिंदू समेत सुल्तान सिकंदर लोदी के पास पहुंच गए, तब योदन का मामला सिकंदर लोदी ने सारे उलमा के सामने पेश किया और उनसे कहा कि वो इस मामले का मिलजुल कर फैसला करें। सुल्तान के उन अल्फाज पर मजलिस में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। एक अजीबो गरीब मुबाहिसे की बुनियाद पड़ गई। उस मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए सुंबल शहर के बहुत से उमरा, मुकर्रबीन और मजहब का इल्म रखने वाले लोग पहुंच गए थे। आखिर कुछ देर की बहसो तकरार के बाद वहां जमा होने वाले सारे लोगों ने राय दी कि योदन को मुसलमान होने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि वह मुसलमानों के मजहब को सच्चा कह चुका है और सच पर उसे ईमान लाना चाहिए। साथ ये भी फैसला दिया गया कि अगर योदन मुसलमान होने से इनकार कर दे तो फिर इसे कैद में डाल दिया जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए। चुनांचे उन सब लोगों के फैसला देने के बाद मामला योदन के सामने पेश किया गया। उससे कहा गया क्योंकि वो इस्लाम की सच्चाई और हकानियत का कायल हो चुका है, लिहाजा उसे इस्लाम कबूल करना होगा, नहीं तो उसे मौत के घाट उतरना होगा। कहते हैं इस सूरत हाल पर योदन ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में योदन को कत्ल कर दिया गया था। जिन दिनों सुंबल शहर में सुल्तान सिकंदर लोदी अपने छोटे भाई फतेह खान के कहने पर मुख्तलिफ बातनी और सरकश उमरा के खिलाफ हरकत में आया हुआ था, साथ ही उसके सामने योदन हिंदू का मामला भी पेश था। उन दिनों लाहौर से कुछ उमरा सुल्तान सिकंदर लोदी की खिदमत में हाजिर हुए। उन उमरा में ज्यादातर सईद खान शेरवानी और उसके कुछ साथी भी थे, जिनमें नुमाया तौर पर तातार खान और मोहम्मद शाह लोदी थे। ये तीनों उमरा और उनके साथ जो लोग थे वो सब एक तरह से सिकंदर लोदी के मुखालिफ और बदख्वाह थे। जो ही ये सुंबल में सिकंदर लोदी की खिदमत में हाजिर हुए, सिकंदर लोदी ने दूसरे गद्दारों की तरह इन्हें भी गुजरात के अतराफ व जवानिब में जलावतन कर दिया।
اور ان کی نگرانی پر کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا۔ اس دوران گوالیار کے راجہ مان سنگھ کی بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے ہاں سلطان سکندر لودھی کے کچھ باغیوں کو پناہ دینا شروع کر دی تھی۔ سلطان سکندر کو جب خبر ہوئی کہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے ہاں اس کے کچھ سرکشوں نے قیام کیا ہوا ہے، تب مان سنگھ کی اس حرکت پر سلطان سکندر لودھی بڑا برہم ہوا۔ دوسری طرف راجہ مان سنگھ کو بھی سلطان سکندر لودھی کی برہمی کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنا ایک ایلچی معاملہ صاف کرنے کے لیے سکندر لودھی کی طرف بھجوایا۔ اس ایلچی کا نام نہال سنگھ تھا، اور نہال سنگھ کے ہاتھ سلطان سکندر لودھی کے لیے راجہ مان سنگھ نے بڑے قیمتی نذرانے اور تحائف بھی روانہ کیے۔ ایلچی جس کا نام نہال سنگھ تھا وہ بڑا بد زبان اور گفتگو کا تجربہ نہ رکھنے والا تھا۔ اسے جب سکندر لودھی کے سامنے پیش کیا گیا تو نہال سنگھ سلطان کے سامنے گوالیار کے راجہ مان سنگھ کا معاملہ صحیح طرح سے پیش نہ کر سکا، نہ ہی وہ صحیح طرح سے الزامات کی صفائی میں کچھ کہہ سکا، نہ ہی اس نے سلطانی آداب کو مد نظر رکھا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر جو سوالات سکندر لودھی نے اس سے کیے تھے ان کا جواب بھی نہال سنگھ تسلی آمیز نہ دے سکا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان سکندر لودھی کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور اب وہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی اپنی سلطنت کے کچھ علاقوں میں حالات خراب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ بیانہ کا حاکم فوت ہو گیا۔ بیانہ بڑا اہم علاقہ تھا، ایک تو یہ بہت مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، دوسرا سرحد پر تھا اور وہاں ہر وقت ہمسایوں کے حملہ آور ہونے کا خدشہ رہتا تھا، لہٰذا وہاں کے حاکم کے فوت ہونے پر عارضی طور پر سلطان نے اس علاقے کا نظم و نسق چلانے کے لیے 2 اشخاص احمد اور سلیمان کو مقرر کیا، لیکن احمد اور سلیمان وہاں کا نظم و نسق سکندر لودھی کی خواہش کے مطابق نہ چلا سکے۔ چونکہ بیانہ کا قلعہ بہت مضبوط اور اس کی سرحد بھی بہت تشویشناک تھی، اس لیے جنگ، فساد اور بغاوت کا سرچشمہ خیال کیا جاتا تھا۔ آخر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اپنے امراء سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے اپنے دونوں امراء یعنی احمد اور سلیمان کو واپس بلا لیا اور ان کی جگہ اپنے نامور سالار خواص خان کو بیانہ کا حاکم مقرر کیا۔ ان دنوں بیانہ شہر کے گرد و نواح کا انتظام چلانے کے لیے ایک شخص صفدر خان مقرر تھا۔ صفدر خان اور خواص خان کی آپس میں لگتی تھی، لہٰذا سکندر لودھی نے صفدر خان کو آگرہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا، جبکہ خواص خان کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا کہ وہ بیانہ کے علاوہ اس کے گرد و نواح پر بھی خود ہی نظر رکھے اور سارے علاقوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے۔ احمد اور سلیمان کو جو اس نے بیانہ سے واپس بلایا تو انہیں دوسرے علاقوں کا نظم و نسق سنبھالنے پر مقرر کر دیا۔ جن دنوں سکندر لودھی اپنے شہروں کے حاکموں میں یہ تبدیلیاں کر رہا تھا، ان دنوں اسے ایک اور بری خبر ملی، اور وہ یہ کہ دھولپور کا راجہ جس کا نام بنائک دیو تھا وہ بھی سکندر لودھی کے خلاف کارروائیوں میں ملوث پایا جانے لگا۔ اب 2 راجہ سلطان سکندر لودھی کی نظروں میں کھٹکنے لگے تھے، ایک گوالیار کا راجہ مان سنگھ اور دوسرا دھولپور کا راجہ بنائک دیو۔ اپنی سلطنت کے انتظامی امور میں الجھنے کی وجہ سے گوالیار کا راجہ مان سنگھ تو کچھ عرصے کے لیے سلطان کے حملوں سے بچتا رہا، لیکن دھولپور کا راجہ بنائک دیو کے خلاف سلطان سکندر لودھی نے بڑی برہمی کا اظہار کیا، اس لیے کہ ماضی میں اس راجے کا سلوک سکندر لودھی کے ساتھ بڑا اچھا تھا اور سکندر لودھی بھی اس کے ساتھ بڑا عمدہ، بڑا نرم اور بڑا شفقت آمیز رویہ رکھتا رہا تھا۔ لہٰذا بنائک دیو کے اس نئے رویے سے سکندر لودھی کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے اسے سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے سکندر لودھی نے میوات کے حاکم عالم خان اور رابری کے حاکم دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا لشکر لے کر دھولپور کی طرف جائیں، متحدہ لشکر کے ساتھ دھولپور پر حملہ آور ہوں اور کوشش کریں کہ راجہ کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کریں۔ سلطان سکندر لودھی کا یہ حکم پا کر میوات کا حاکم عالم خان اور رابری کا حاکم دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر دھولپور کی طرف روانہ ہوئے۔ دھولپور کے راجہ بنائک دیو نے ان دونوں امراء کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ ان کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا، جبکہ دھولپور کے اندر راجہ بنائک دیو کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس بنا پر بنائک دیو نے سکندر لودھی کے ان دونوں سالاروں سے ٹکرانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دھولپور کے نواح میں بنائک دیو عالم خان اور رابری کے حاکم سے ٹکرایا۔ اس کی خوش قسمتی کے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں عالم خان اور رابری کے حاکم کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور اس پسپائی کے دوران ان کے لشکر کو کافی نقصان پہنچا۔ بہت سے لشکری موت کے گھاٹ اتر گئے اور بنائک دیو اپنی اس فتح اور کامیابی پر بڑا خوش ہوا، اور دھولپور کے قلعے میں محصور ہو کر اس نے قلعے کی فصیل اور اس کے برجوں کو مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب بنائک دیو کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس نے عالم خان اور رابری کے حاکم کے چھوٹے سے لشکر کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور تو کر دیا ہے، لیکن جب یہ خبر سلطان سکندر لودھی کے پاس پہنچے گی کہ اس کے 2 سالاروں کو شکست ہوئی ہے اور یہ کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سلطان سکندر لودھی کے بہت سے لشکری بھی مارے گئے ہیں، تب سکندر لودھی بڑا غضبناک ہوگا اور خود دھولپور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ بس انہی اندیشوں کے تحت بنائک دیو نے بڑی تیزی سے دھولپور کے قلعے کے برجوں اور فصیل کو پہلے کی نسبت مضبوط بنانا شروع کر دیا تھا۔ فصیل کے اوپر اور برجوں کے اندر اس نے تیروں اور دوسرے سامان حرب کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا تھا۔
اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر سلطان سکندر لودھی دھولپور پر حملہ ور ہوا تو بنائک دیو قلعے میں محصور رہ کر حملہ کا مقابلہ کرے گا اور کسی بھی صورت دھولپور ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ سلطان سکندر لودھی کو جب دھولپور کے راجہ بنائک دیو کے ہاتھوں اپنے لشکر کی شکست اور پسپائی کا علم ہوا تب وہ بڑا برہم ہوا۔ غضبناکی کی حالت میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جمعے کے دن سنبل سے کوچ کیا اور دھولپور کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں دھولپور ان دنوں بڑا آباد اور زرخیز علاقہ تھا۔ دھولپور کے گرد و نواح میں دور دور تک باغات اور عام درختوں کے ذخیروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی حملہ آور دھولپور کا محاصرہ کرتا تو ان جنگلوں اور باغات میں سے دھولپور میں محصور ہونے والے لشکر کو ضرورت کا سامان پہنچتا رہتا تھا۔ اس بنا پر دھولپور کسی دور میں ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ اب جو سکندر لودھی کے لشکر کو دھولپور کے راجہ بنائک دیو کے سامنے سے پسپائی اختیار کرنا پڑی، تب سکندر لودھی نے خود دھولپور پر حملہ آور ہو کر دشمن سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ دھول اڑاتا ہوا بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دھولپور کی طرف بڑھا تھا۔ دھولپور کے راجہ بنائک دیو کو جب خبر ہوئی کہ سلطان سکندر لودھی بنفس نفیس اپنے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے تو وہ بڑا خوفزدہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ سکندر لودھی آتے ہی دھولپور پر حملہ آور ہو جائے گا اور شہر اور قلعے کو فتح کیے بغیر نہیں رہے گا۔ ان خیالات کے تحت راجہ بنائک دیو نے اپنے کچھ قابل اعتماد سالاروں اور بھروسے کے امراء کو دھولپور شہر میں چھوڑا اور خود گوالیار کی طرف بھاگ گیا۔ بنائک دیو کا ارادہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے سالار اور امراء دھولپور کے قلعے میں محصور رہ کر سکندر لودھی کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اگر تو محاصرے نے طول پکڑا تو سکندر لودھی محاصرے کی طوالت سے تنگ آ کر واپس چلا جائے گا۔ اس کے واپس جانے کے بعد بنائک دیو دوبارہ دھولپور میں جا کر شہر اور قلعے کا نظم و نسق سنبھال لے گا۔ اس کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطان سکندر لودھی نے دھولپور کو فتح کر لیا تو اس طرح اس کی اور اس کے اہل خانہ کی جان تو بچ جائے گی، اس لیے کہ وہ تو اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کے ساتھ گوالیار میں پناہ لے چکا تھا۔ بہرحال قلعہ اپنے سالاروں اور امراء کے حوالے کرنے کے بعد بنائک دیو گوالیار چلا گیا۔ دوسری طرف گوالیار کے راجہ مان سنگھ نے یہ حماقت کی کہ اس نے بنائک دیو کو اپنے ہاں پناہ دے دی اور اس کی یہ حرکت سلطان سکندر لودھی کے لیے مزید برہمی کا باعث بنی تھی۔ بہرحال سلطان سکندر لودھی دھولپور کے نواح میں پہنچا۔ اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ دھولپور کے چاروں طرف لگ بھگ 7 کوس کے علاقے میں گھنے جنگل اور باغات ہیں اور انہی میں سے دھولپور میں محصور ہونے والے لشکر کو رسد اور کمک ملتی رہتی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی سکندر لودھی نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ دھولپور کے گرد و نواح میں حملہ آور ہوا۔ دھولپور کے ارد گرد جو بڑے بڑے قصبے اور بستیاں تھیں، پہلے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے لشکر کے لیے ضرورت کا سامان مہیا کیا۔ اس کے بعد دھولپور کے گرد 7 کوس تک جو باغات اور جنگلات پھیلے ہوئے تھے انہیں کاٹ کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس طرح دھولپور کے ارد گرد جو وسیع ذخیرے تھے انہیں ختم کرنے کے بعد سکندر لودھی نے دھولپور کا رخ کیا اور دھولپور کا اس نے محاصرہ کر لیا تھا۔ دھولپور میں بنائک دیو کے امراء اور سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ دھولپور کے گرد و نواح میں 7 کوس کے اندر جس قدر باغات اور دوسرے درخت اور فصلیں تھیں وہ تو ساری سکندر لودھی نے تباہ و برباد کر دی ہیں، انہیں یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ دھولپور کے گرد و نواح میں جس قدر بڑے بڑے قصبے اور بستیاں ہیں ان پر بھی حملہ آور ہو کر سکندر لودھی نے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضرورت کا دیگر سامان بھی کافی مقدار میں جمع کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر دھولپور کے محاصرے نے طول بھی پکڑا تب بھی سکندر لودھی دھولپور کو فتح کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سلطان سکندر لودھی نے دھولپور کا اس قدر سختی کے ساتھ محاصرہ کیا اور آتے ہی اس شدت کے ساتھ اس نے شہر کی فصیل پر حملہ آور ہونا شروع کیا کہ شہر کے اندر راجہ بنائک دیو کے جو سالار اور امراء تھے وہ بڑے بدحواس ہوئے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلطان سکندر لودھی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہیں دھولپور کے ارد گرد کی صورتحال کی خبر بھی ہو چکی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ انہیں کہیں سے نہ مدد ملے گی نہ کمک میسر ہوگی، اور اگر دھولپور میں اجناس اور کھانے پینے کی اشیاء کا قحط پڑ گیا تو پھر خود دھولپور کے لوگ ہی اپنے لشکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح بنائک دیو کے سالاروں اور امراء کے لیے دو طرفہ مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان سارے سالاروں اور امراء نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان میں سے کچھ سرکردہ سالار اور امراء دھولپور شہر سے باہر نکل کر سلطان سکندر لودھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب تک جو ہوا تھا اس کی معافی طلب کی اور سلطان سکندر لودھی کا مطیع اور فرما بردار رہتے ہوئے انہوں نے دھولپور کا قلعہ اور شہر سکندر لودھی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس طرح دھولپور فتح ہوا اور سکندر لودھی ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا تھا۔